अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब नास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देख रहे हैं वॉइस ऑफ टनियाला चकवाल के नाम से हमारा पेज। दोस्तों आज बात करेंगे चकवाल जलसा जो इमरान खान साहब का था, उसमें ऐसा क्या काम किया उन्होंने कि उनको नुकसान उठाना पड़ा, और उसके अलावा ट्रांसजेंडर बिल जो पास हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो फ्रांस के सदर से मिले हैं, मुलाकात की है, उसके बारे में बात होगी। और सीमेंट फैक्ट्री जो चकवाल में लग रही है उसके मामलात जो हैं उसके बारे में बात होगी। दोस्तों सबसे पहले जो मैं बात करूंगा ट्रांसजेंडर बिल की जो मंजूर हुआ है, तो दोस्तों उसमें ये है कि ट्रांसजेंडर बिल क्या है। पहले तो उसको ना एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दे के समझाता हूँ कि पाकिस्तान के दीनी जमातों के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो एक कह लें धोखा हुआ है, तो वो कैसे हुआ है कि ट्रांसजेंडर बिल जो है उसका नाम ट्रांसजेंडर रखा गया और ये शो करने की कोशिश की गई कि ये जो ख्वाजा सरा है ट्रांसजेंडर हैं, इनके कुछ हकूक़ जो है विरासती हकूक़ और इस तरह के कुछ हकूक़ जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये ट्रांसजेंडर बिल जो है वो पेश किया जा रहा है। यानी कि ये पहले तो इसको इस नज़रिए से पेश करना और ये एक धोखाधड़ी है। उसके बाद इस बिल के मंजूर होने से क्या होगा, इस बिल के मंजूर होने से ये है कि इस ट्रांसजेंडर बिल की आड़ में मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तानी मर्द होगा, अगर वो चाहता है कि उसे उसके आईडी कार्ड पे ख़वातीन यानी फ़ीमेल लिख दिया जाए, तो वो ये करवा सकेगा इस ट्रांसजेंडर बिल के मंजूरी के बाद। मतलब कहने का ये है कि अगर ख़वातीन होंगी, अगर वो चाहेंगी कि हमारे आईडी कार्ड पे लिखा हो मेल, तो फिर उनको मतलब वो बग़ैर किसी मेडिकल के, बग़ैर किसी चीज़ के उनको वो लिख दिया जाएगा। यानी इंसान जो है वो जब नादरा में जाएगा और जो वो चाहता है कि क्या वो फ़ील कर रहा है, मिसाल के तौर पर मर्द जो है वो फ़ील करता है कि मुझे ना औरत की फ़ीलिंग आ रही है, तो वो क्या होगा कि वो वहाँ जाके कहेगा कि मुझे औरत की फ़ीलिंग आ रही है और मैं औरत फ़ील कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो उसको जो है वो उसके जेंडर में फ़ीमेल लिख दिया जाएगा और फ़ीमेल जो है उसको मेल इसी तरह लिखा जाएगा। यानी जस्ट आपकी फ़ीलिंग पे है, जो आप फ़ील करेंगे वो वहाँ पे लिख दिया जाएगा, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो मतलब इसमें जो नुकसानात होंगे वो क्या होंगे, पहली तो बात है कि ये इस्लामी मुल्क है और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया है। दूसरा ये है कि इसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इस्लाम की तालीमात और अल्लाह ताला की जो बयान करदा हदें हैं उनको लागू करने के लिए हमने ये मुल्क लिया था। लेकिन अब आगे आके चकमा दे के हम पर यह बिल मुसल्लत किया गया है और इससे नुकसानात क्या है कि अल्लाह के ख़िलाफ़ और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ जो हैं वो हम ये जो बिल है, ये वो चीज़ें जो यूरोपियन चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है। यूरोप में भी ऐसे मुल्कों में ऐसे जो है ना वो जेंडर को चेंजिंग के लिए बिल या कह लें आप कवानीन नहीं है, उसमें भी मेडिकल बोर्ड बैठता है या कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जस्ट एक फ़ीलिंग की बुनियाद पे आप अपना जेंडर चेंज करवा सकते हैं और ये कौम में लूत वाला जो चक्कर है वो हो सकता है। और दूसरा नुकसान ये है कि विरासती हकूक़ जो हैं इस्लाम जो मुहैया करता है इंसान को, मर्द ख़वातीन को, उसकी जो चेंजिंग है वो बहुत बड़ा जो मसला पैदा करेगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर में एक बेटी और दो बेटे होते हैं, तो दो बेटों और एक बेटी का ऑलरेडी जो हमारे पास निज़ाम चल रहा है उसमें वो टोटली चेंजिंग आ जाएगी। यानी आप तहसीलदार यानी कि ये जितने अराजी सेंटर और ये चीज़ें सारी ये सारी चेंजिंग में आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं और वो कल जाके नादरा में कहता है कि मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मैं एक औरत हूँ, तो उसको फ़ीमेल लिख दिया जाएगा। तो ज़ाहिर बात है फ़ीमेल के हिसाब से उसे जदाद में से हिस्सा मिलेगा अपनी विरासत में से। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस बिल से मुसल्लत की गई हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई हैं। अभी इसमें मसला क्या है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ये बिल मंजूर हुआ है, तो बहुत सारी सवाल ये उठते हैं कि दीनी जमातें क्यों चुप हैं। और जो दीनी जमातें वावेला करती थीं पीटीआई के दौर में या नून लीग के दौर में, और जब उनकी कमिटमेंट या वो साथ दे रही हैं पीडीएम का या पीडीएम के एक कह लें कि उनकी पीडीएम टीम में शामिल हैं, तो वो जो हैं वो अभी चुप क्यों हैं। क्या ट्रांसजेंडर बिल जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या ये एहतजाज नहीं बनता? क्या ये मंजूर होना चाहिए था? ये दीनी जमातों पर अब सवाल है। अब बात करेंगे कि जो फ्रांस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है फ्रांस के सदर से,
تو ابھی بھی دینی جماعتیں خاموش ہیں، کیونکہ فرانس کے صدر سے جو ملاقات ہے وہ ایک گستاخ ملک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے، تو ہمیشہ کرنے کی کوشش وہی کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ پہلے وہ کچھ دینی جماعتیں جو تھیں انہوں نے بہت بڑا مطلب مسئلہ کھڑا کر دیا پورے پاکستان میں، بسیں جلائیں، احتجاج کیے کہ فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، ان کے سفیر کو نکالنا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا نقصانات کیے۔ اور پھر جب ابھی وہ دینی جماعتیں پی ڈی ایم کا حصہ کہہ لیں یا مطلب حکومتی حصہ کہہ لیں، جب اب فرانس کے صدر سے کھلے عام ملاقات ہو رہی ہے اور تصویریں شیئر ہو رہی ہیں اور بڑے ہی فخر سے یہ تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، ابھی تک ان جماعتوں کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ابھی کیا فرانس جو ہے وہ گستاخ نہیں رہا، یا جو ہے حکومت جو ہے ان کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ چپ ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ جو دینی کارڈ یعنی کہ اسلام کارڈ کہہ لیں، دینی کارڈ کے یہ کھیلتی ہیں جماعتیں، تو ابھی پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے باتوں میں نہ آیا جائے۔ جو حق اور سچ کی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں، انہی کی بات مانی جائے، اور وہ 1 سے 2 نہیں تو 3 جماعتیں اب پاکستان میں ہوں گی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گی۔ میری نظر میں 1 سے 2 ہی ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں اور بے لوث ہو کے جو ہے وہ پاکستان کی خدمت بھی کرتی ہیں۔ ابھی بات یہ کرنے کی ہے کہ اگر سیٹلمنٹ ہو گئی ہے تو گستاخی بھی معاف کر دی جائے گی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ان کے لیے جو ان دینی جماعتوں کے پیچھے اپنے بھائیوں سے اور پاکستان میں جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کرتے رہے ہیں، اور یہ سارا سوالات جو ہیں ان کو اپنے پارٹی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جو فرانس کی ملاقات ہے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور اس کے بعد ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا چکوال میں گزشتہ دنوں، اس میں انہوں نے کیا ایک غلطی کر دی جس کی وجہ سے انہیں ایک نقصان اٹھانا پڑا۔ ابھی چکوال میں مختلف قسم کی جو چہمگوئیاں وہ چل رہی ہیں کہ کیا جلسہ کامیاب ہوا نہیں ہوا، جلسہ خالی تھا، عمران خان صاحب کی تقریر ہو رہی تھی اور جناب تقریر کے دوران جلسے کی جو بیک سائڈ تھی وہ خالی تھی۔ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے مختلف قسم کی جو ہے تجزیے ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کی چہمگوئیاں پورے ضلع میں چل رہی ہیں اور ضلع سے باہر بھی چل رہی ہیں۔ کچھ نے کہا ہے جی عمار یاسر صاحب جو ہیں کاف لے کے انہوں نے جلسہ گراؤنڈ بھر دیا، کچھ نے کہہ دیا کہ جناب گراؤنڈ بالکل آدھا تھا، اور کسی نے کہہ دیا 5000 بندے تھے، کوئی کہہ رہا تھا 40000 بندہ تھا۔ تو اس میں اصل بات جو میں خود اس جلسے میں موجود تھا، بات یہ ہے کہ جو چکوال کی آبادی ہے وہ ایک دیہی شہر ہے، یعنی کہ مختلف دیہاتوں میں زیادہ تر آبادی رہتی ہے، شہر بالکل چھوٹا سا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ ایک تو جو جب عمران خان صاحب آتے ہیں جلسوں میں، وہ ٹائمنگ جو مختلف جلسوں میں دیکھی گئی ہے وہ 8 بجے کے بعد یا 9 بلکہ 10 بجے بھی آتے ہیں، مختلف ٹائمنگ جو ہیں ان کی ہیں، یعنی رات گئے وہ جلسہ جو ہے وہ آتے ہیں اور پھر ایک گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو فیل کیا ہے، مختلف لوگوں سے بات کر کے دیکھا ہے، تو عوام جو تھی اس کے دل میں یہ تھا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیٹ آئیں گے اور ہم بھی جلسہ گاہ میں لیٹ جائیں گے، اور جلسہ گاہ کو کم از کم 2 کلومیٹر دور سے اس کے سارے روڈ ساری گلیاں جو ہیں وہ بلاک کی تھی، عوام کو چل کے جانا پڑتا ہے اس جلسہ گاہ میں۔ تو پھر ہوا کیا کہ جب عمران خان صاحب مغرب کی نماز کے ٹائم جو عمران خان صاحب اس سے مغرب کی اذان سے پہلے جلسہ گاہ میں آ گئے، تو جب یہ جلسہ گاہ میں آئے اور آتے ہی انہوں نے کسی اور کو تقریر کا موقع نہیں دیا، تو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو تقریر کے لیے اسٹیج پر بلا لیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے اور اس کی تھوڑی ہی دیر میں عمران خان صاحب کو بغیر کسی اور کو موقع دیے عمران خان صاحب کو اسٹیج جو ہے وہ حوالے کر دیا اور انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دی، اور یہ مغرب کا ٹائم تھا اور عوام کے ذہن میں یہ تھا 7 سے 8 بجے جائیں گے عمران خان صاحب، 9 یا 10 بجے آئیں گے تو ہم جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ جب عمران خان صاحب نے تقریر شروع کی، کچھ تو سپیکرز کی آواز بہت زیادہ تھی اور ارد گرد کے لوگ آنا شروع ہو گئے، اور جب کچھ لوگوں کا لائیو چل رہا تھا ٹی وی پہ لائیو، تو عمران خان صاحب جب تقریر شروع کرتے ہیں تو عوام جو ہے پہلے آئی وہ تھوڑی ہوتی ہے اور پیچھے سے عوام آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب عمران خان صاحب کی تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں نے بیک آف دا گراؤنڈ جو ہے وہ ویڈیو بنائی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی گراؤنڈ جو ہے وہ خالی ہے اور عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ عوام آ رہی ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب نے جلسے کے دوران یہ بات کہی بھی ہے، شاید میں جلدی آ گیا ہوں، عوام تو اب آ رہی ہے، یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے، یعنی انہوں نے بھی خود بھی فیل کیا کیونکہ سائڈوں سے جو روڈز ہیں اس پہ عوام کافی زیادہ تعداد میں جلسہ گاہ میں آ رہی تھی۔
اور جب عمران خان صاحب نے تقریر جو ہے بند کر کے چلے گئے ہیں تو جب واپسی بھی ہم جا رہے تھے تو ہم نے فیل کیا کہ بہت ساری عوام جو ہے آگے گلیوں میں سے آ رہی ہے. یعنی یہ جو ایک مس مینجمنٹ اور کہہ لیں کہ ایک تھوڑا سا یہ تھا کہ جو ہو گیا کہ عوام کے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب ہمیشہ لیٹ آتے ہیں, یہ اسی وجہ سے شاید جو ہے نا عوام کا. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جب عمران خان صاحب کی تقریر کا اینڈ ہو رہا تھا تب تک جلسہ گاہ بھی فل تھی اور ارد گرد کے تمام گلیاں اور سڑکیں فل ہو چکی تھیں. واپسی پہ جو 2 کلومیٹر کا ایریا تھا اس میں بھی کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہے واک کرتے ہوئے باہر مطلب جہاں پہ ہر چیز کلوز تھی, رستے بند تھے, وہاں تک آنے میں لگ گئے. یعنی کہ عوام بہت زیادہ آ رہی تھی اور عمران خان صاحب چلے گئے تھے. یہ صرف ٹائمنگ کی اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے یہ نقصان ہوا عمران خان صاحب کے جلسے کو, اور یہ عمران خان صاحب نے جو جلد آئے ہیں اور یہ نقصان جو ہے یہ ان کے جلسے کا ہوا ہے کہ کچھ جو مخالفین پارٹیاں ہیں ان کو یہ بات کرنے کے لیے مل گئی کہ عمران خان صاحب کے جلسے میں جو ہے وہ تعداد کم تھی. لیکن اگر اندازہ لگایا جائے لائٹس اور فاصلہ اور یہ جو کم از کم جتنا ایریا گراؤنڈ ہے اس میں 25,000 جو بندہ ہے وہ لازمی موجود ہوگا میری مطلب نا نظریے کے مطابق. اور اس کے علاوہ ابھی بات کریں گے سیمنٹ فیکٹری کی جو چکوال میں لگ رہی ہے. تو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے اس نے عمران خان صاحب سے یا عمران خان صاحب نے خود یا پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کے آنے سے پہلے 1-2 بندوں نے تقریر کی, ان میں انہوں نے کوئی ذکر کیا. یہ پی ٹی آئی نے بالکل بھی کوئی ذکر نہیں کیا جلسے میں کہ سیمنٹ فیکٹری اور اتنا بڑا مسئلہ اور PP-22 کا اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, لیکن کسی عہدیداران کو پی ٹی آئی کے کسی عہدیداران کو یہ توفیق نہ ہو سکی کہ وہ جلسہ گاہ میں سٹیج کے اوپر اپنی تقریر میں یہ بات کر سکے. یعنی ان کے لیے اس چیز کو کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ یہ جو عوام ہے اتنے زیادہ گاؤں ہیں, 3 سے 4 یوسز ہیں وہ اس سے ڈیمیج ہوں گی اور پورا چکوال پانی کے لیے اس متاثر ہوگا. یہ ان کے لیے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ پہلے نمبر پہ ان کے لیے چیز ہو. اٹس مین کہ ان کی جو ترجیحات ہیں وہ ذرا الگ ہیں. ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو بیان دیے ہیں, انٹرویوز دیے ہیں, ہمارے چینل پر پڑے ہیں, ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیتا ہوں. لیکن جلسہ گاہ میں عمران خان صاحب سے کہلوانا یا ان کو بتانا یا اگر ان کے آنے سے پہلے یہ چیزیں خود بیان کرنا, کسی میں ہمت نہیں ہوئی اور کسی نے یہ سٹیج پہ بات نہیں کی, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو وہاں پہ موجود تھا تو پھر یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ نیشنل لیول پہ ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں گی. شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی چکوال نے اس معاملے کو اٹھایا نہیں سٹیج پہ اور نہ عمران خان صاحب سے بات کی, تو یہ بہت بڑی نااہلی ہے پی ٹی آئی کی. اور اس وقت ان کی پنجاب میں حکومت ہے تو یہ بہت بڑی نااہلی ہے. بلکہ جو سیمنٹ فیکٹری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو سٹیج پہ جگہ دی گئی اور ان کو ایز اے اسٹیج سیکٹری بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھا گیا. یعنی جو پی ٹی آئی کے لوگ سیمنٹ فیکٹری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو سٹیج سیکٹری اور سٹیج پہ جگہ دینا, یہ جو ایک بات ہے یہ بڑی مطلب کہہ لیں کہ اچھی بات نہیں ہے عوام کے لیے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ آتی جائیں گی, اور سب جو ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے قیادت سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں ہم, اور عوام جو ہے ان کو بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور جو سیمنٹ فیکٹری کے ساتھ ملا ہے اسے پارٹی سے اسٹک آؤٹ کریں. ادروائز اسے اگر آپ ٹرمینیٹ نہیں کرتے, اسے نوٹیفیکیشن نہیں دیتے پارٹی سے, تو آپ کو ان حلقوں میں ان 3-4 یوسز میں جو بھی پی ٹی آئی کا بندہ آئے گا اسے مزاحمت کا سامنا ہوگا اور ان کے جلسوں میں یہ سوال اٹھائے جائیں گے, جس کے بعد چکوال جو ہے وہ ایک اور نظریے پہ چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ آپ کے لیے مصیبت بنے گی. امید ہے دوستوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے, اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں. یہ آپ کے علاقے کی آواز ہے, آپ کے علاقے کا پیج اور چینل ہے. شکریہ. اللہ حافظ.